नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन, आप देख रहे हैं दरस-ए-कुरान.com का मशहूर व मारूफ प्रोग्राम पूछिए मुफ्ती साहब से। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम और हमारे साथ हैं भाई अब्दुल खालिक भी। आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं जामिया दारुल उलूम कराची की मशहूर व मारूफ हस्ती मुफ्ती अब्दुल बन्नान साहब। आप हजरात भी अगर अपने सवालात पूछना चाहते हैं तो इसी लाइव ट्रांसमिशन के कमेंट्स बार में अपना सवाल तहरीर फरमा दीजिए। इंशाअल्लाह हम उन सवालात को भी इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे और अपने सवाल के आखिर में या शुरू में अपना और अपने शहर या मुल्क का नाम लिखना मत भूलिए। मुफ्ती साहब, जो सवालात पहले आए हैं उनसे हम सिलसिला शुरू करते हैं। इसमें मानसहरा से आसिफ महमूद साहब वो पूछते हैं कि एक औरत ने मस्जिद के नाम पर बकरे की मन्नत मानी थी, अब वो बकरा हलाक हो चुका है, तो उस औरत के लिए शरीयत का क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला यह है कि मस्जिद के लिए मन्नत मानना ये शरई एतबार से दुरुस्त नहीं है, और बाकी जहाँ तक बकरा फौत हो गया है तो अब इसकी कोई क़ज़ा करना या उसके बदले में कोई पैसे जमा कराना ये भी लाजिम नहीं है, इसलिए कि मस्जिद के नाम से मन्नत दुरुस्त ही नहीं होती, लिहाजा आगे किसी ज़िम्मेदारी की कोई ज़रूरत नहीं है। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, अटक से ए मलिक उन्होंने नाम बताया है, कौन है? ये पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, क्या औरत यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर पढ़ा सकती है जिसमें सिर्फ उसकी आवाज़ होगी, उसकी तस्वीर वगैरह या वीडियो नहीं होगी? अगर कोई सुनने वाले सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन का हल्का हो कि वही फ़ायदा उठाएंगी और कोई मर्दों का इसमें कोई अमल दखल ना हो, तो सिर्फ और सिर्फ कोई मुफीद मशवरे या कोई मुफीद गुफ्तगू या टीचिंग के तौर पर कोई कुछ पढ़ाना चाहें तो इसकी गुंजाइश होगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अपने आवाज़ में लचक पैदा ना करें ताकि किसी के दिल में किसी तरह के वसवसे और ख़यालात पैदा ना हों। इस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ काम की हद तक बात की जाए और ख़वातीन के हल्के में ये गुफ्तगू की जाए, तो इन शराइत के मुताबिक इसकी गुंजाइश हो सकती है। तस्वीर भी ना आए, सिर्फ आवाज़ के अंदर भी ये पाबंदी होगी कि इसमें लूस पैदा ना करे, लचक पैदा ना करे। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, एक लाइव सवाल भी आया है दुबई से। आसिफ अब्दुल्ला साहब वो पूछते हैं कि मस्जिद में ज़कात की रकम लगाना कैसा है? मस्जिद में ज़कात की रकम लगा सकते हैं या नहीं? मस्जिद में ज़कात की रकम लग नहीं सकती, इससे ज़कात की अदायगी नहीं होगी। तो कुरान करीम ने जो मसारिफ बयान किए जिसमें गुराबा, फ़ुक़ारा, और इनमें एक बुनियादी शर्त यह है कि मालिक बना कर दे। मस्जिद तो ख़ुद मालिक नहीं बन सकती, इस लिहाज से मस्जिद में ज़कात की रकम इस्तेमाल नहीं हो सकती। उसमें अतियात, डोनेशन वगैरह के ज़रिया मस्जिद के साथ ताउन किया जाए और इंशाअल्लाह ये मुफीद भी रहेगा, लेकिन ज़कात को हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह। कराची से आयशा ताहिर साहिबा पूछती हैं कि 2 तलाक़ें वाक़े हो गई हैं, औरत का वो जेवर जो शोहर की तरफ से था वो दूसरी तलाक के बाद बीवी का हो गया है क्या? और दोनों तलाक़ें शोहर की तरफ से दी गई हैं और इद्दत भी पूरी हो गई है। मसला ये है कि अगर ये जेवर मेहर के तौर पर बीवी को दिया गया है तो ये तो बीवी मालिक हो गई है, खा तलाक दे या ना दे, हर सूरत में बीवी इसकी मालिक है वो। लेकिन अगर उसने मेहर अलग मुकर्रर किया और ये जेवर सिर्फ इस्तेमाल के लिए दिया, मालिक नहीं बनाया, तो खा तलाक दी जाए या ना दी जाए, हर सूरत में बीवी मालिक नहीं बनेगी, वो सिर्फ इस्तेमाल कर सकती है। जब शौहर लेना चाहे, वापस लेना चाहे तो ले सकता है, बशर्ते कि मेहर या मेहर का हिस्सा ना हो। जज़ाकल्लाह। हमारे दूसरे मेज़बान भाई अब्दुल खालिक भी हैं, उनके पास भी कुछ सवालात आए होंगे। भाई अब्दुल खालिक भाई, आप कोई सवाल करना चाहें जो आपके पास सवालात आए हैं मुफ्ती साहब से? जी बिल्कुल।
مفتی صاحب ایک سوال ہے گجرانوالے سے، محمد طیب صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے اگر سامنے سے بچہ گزرنے لگے تو کیا اسے ہاتھ سے روک سکتے ہیں؟ ایک تو وہ ناسمجھ بچے ہوتے ہیں، وہ تو اشاروں کو بھی نہیں سمجھیں گے، اور ان کو نماز کا پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی عظمت کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اصل تو نمازی کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ شروع میں کوئی ایسی ضرورت بنائے، کوئی آڑ رکھ لے، سترا جس کو ہم کہتے ہیں، تو اور پھر یہ کہ کوئی بیچ میں سے بھی کوئی آ نہ سکے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی بچہ آ جائے تو وہ تو معصوم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نمازوں کے اوقات میں کسی کے پاس رکھیں تاکہ یہ نہ آ سکے، یہ کم از کم دروازہ بند رکھیں۔ اور اگر کوئی سترا مقرر کر دیں تو پھر بھی تو بچہ ہی ہے، وہ سترے کے اندر سے آ جائے گا، باہر سے تو نہیں آئے گا، لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی۔ جی سفیان تلمبا سے پوچھتے ہیں کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ صرف یوٹیلیٹی بلز اور ایزی لوڈ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ صرف خدمات حاصل کر سکتے ہیں، باقی کچھ حضرات وہ اس میں پیسے جمع کراتے ہیں اور پھر پیسے لیتے رہتے، فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری خرابی ہے، اس میں نہ پڑے۔ صرف اور صرف ٹیلی فون کا بل ہے، بجلی کا بل ہے، اس طرح کی چیزوں کے لیے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جی یہ توسا شریف سے ذیشان پوچھتے ہیں کہ آج کل کو دکاندار اور کمپنیاں الیکٹرانکس اور دیگر اشیاء قسطوں میں فروخت کرنے کے لیے اضافی رقم لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فریج کی قیمت 20,000 روپے ہے تو اس پر 35% کے حساب سے اضافی رقم لیتے ہیں، 10,000 ایڈوانس اور باقی کی 2700 روپے ماہانہ 10 قسطوں میں لیتے ہیں۔ تو 20,000 کی چیز 27,000 میں پڑی، تو کیا یہ اس طرح سے کوئی چیز خریدنا جائز ہے یا یہ اضافی رقم سود کے زمرے میں آتی ہے؟ اصل میں یہ کاروبار قسطوں کا ہے، اور قسطوں سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کے پاس ایک مشت رقم ادا کرنے کی سہولت نہیں ہوتی، تو اسی لیے جو ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ 3 چیزیں کم از کم ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ سودا ہو باقاعدہ، کہ یہ چیز ہم نے آپ سے اتنی رقم کے بدلے میں اور اتنی مدت کے عرصے میں ادائیگی ہوگی، ان شرائط کے مطابق میں خرید رہا ہوں۔ تو اگر وہ پہلے سے مدت مقرر کر دے، 5 مہینے کے اندر میں ادائیگی کروں گا، جو آپ قیمت لگانا چاہیں قیمت لگائیں، تو ایک تو پہلی بات تو ہے کہ مدت مقرر کر دیں۔ دوسری بات ہے کہ اسی جگہ اسی وقت اسی محفل میں قیمت بھی مقرر کر دیں، کل قیمت یہ ہوگی۔ تیسری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ کسی وجہ سے اگر کوئی تاخیر ہو جائے تو اس کی وجہ سے کوئی پینلٹی نہ لگائے، کوئی جرمانہ نہ لگائے۔ اگر یہ تینوں صورتیں پائی جائیں، تینوں شرطیں پائی جائیں، تو پھر اس کی گنجائش ہوگی، اس لیے کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو نقد خریداری کر نہیں سکتے، تو قسطوں کے معاملات میں اگر ان شرائط کی پابندی کی جائے تو جانبین کے لیے فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ بیچنے والے کے لیے بھی کچھ نفع اس کو مل جائے گا، لیکن وہ انہی شرائط کے مطابق ہو۔ اور پینلٹی لگانا کسی وقت بھی اگر کچھ تاخیر ہو جائے تو الگ سے مزید رقم لگانا جائز نہیں ہوگا، یہ سود کہلائے گا۔ لیکن اگر پابندی شرائط کے ساتھ اگر اس معاملے کو کیا جائے تو نقد کے مقابلے میں اگر اس چیز کی قیمت کچھ زیادہ ہو رہی ہے اور شرائط وہی رکھی گئی ہیں تو یہ سود نہیں کہلائے گا۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، کاشف سے تلکنگ صاحب موجودہ صورتحال کے مطابق ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ موجودہ بارشوں کی وجہ سے قبرستان میں اکثر قبریں سلیبیں ٹوٹ جانے کی وجہ سے جزوی طور پر یا مکمل طور پر بیٹھ گئی ہیں۔ ایسی قبروں کو درست کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا ٹوٹی ہوئی سلیب نکال کر خاص اس جگہ پر نئی سلیب رکھ کر درست کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر سلیب ٹوٹ کر میت پر گر جائے تو اس کو نکالنے کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ یہ کہ تو بارشوں کا حال ہر جگہ ہی ہے، صرف آپ کے علاقے کے ساتھ اور ان کے علاقے کے ساتھ نہیں ہے، ہر جگہ قبریں متاثر ہو رہی ہیں۔ اور ہر شرعی حکم تو یہ ہے کہ ان قبروں کو کھولا نہ جائے، نہ سلیب کو نکالا جائے، بلکہ اوپر سے مٹی ڈال کر برابر کر دیا جائے۔ اور اگر ڈائریکٹ مٹی ڈالنے کے بجائے نئے سرے سے قبر کھولے بغیر اوپر سے کوئی سلیب بچھا کر اوپر سے مٹی ڈالنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن کھولنے کی کسی صورت میں بھی گنجائش نہیں ہے۔ یا تو براہ راست مٹی ڈال کر برابر کر دیں یا اوپر کوئی سلیب بچھا کر اوپر سے مٹی ڈال دیں، تو یہ درست ہے، لیکن قبر کھولنا منع ہے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، ثوابی سے سلام اللہ صاحب وہ پوچھتے ہیں، یہ لائیو انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو لوگ دبئی سے چھٹی پر آتے ہیں تو کچھ ایجنٹ کچھ مخصوص رقم کے عوض اس سے پاسپورٹ لے کر
ان کو کسٹم دفتر میں دکھا کر دوسرے آدمی کا کیا ہوا کارگو یعنی سامان چھڑواتا ہے، جو کہ حکومت کو دھوکہ دینا ہے، تو آیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں، اور اس رقم کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جو قاعدے ضابطے ادارے کی طرف سے حکومت کی طرف سے مقرر ہیں ان کی پابندی ضروری ہے، خواہ دبئی کا مسئلہ ہو، سعودیہ کا مسئلہ ہو، انڈیا کا مسئلہ ہو، کسی ملک کا معاملہ بھی ہو، تو جو قاعدے ضابطے حکومت نے یہ ہماری سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں، تو ان قاعدوں کو توڑنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس میں پھر وہ رشوت کا دروازہ کھلتا ہے، اس لحاظ سے رشوت دینا بھی گناہ ہے اور لینا بھی گناہ ہے، اور ایسا کسی طریقے کو اختیار کرنا جس میں رشوت دینا پڑ جائے تو یہ جائز طریقہ نہیں ہے۔ جو حکومت نے جو قاعدے مقرر کیے اس کی پابندی ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ مزید لائیو سوال کیا ابو ذر یعقوب نے، وہ پوچھتے ہیں کہ نکاح سے پہلے لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا کیسا ہے؟ اولاً تو جو خاندان میں نکاح ہوتا ہے تو اس کو بچپن سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اور تو اس میں تو کوئی خاص ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن عام طور پر خواتین جاتی ہیں پہلے دیکھنے کے لیے، وہ بھی جب بات چیت طے ہو جائے، رجحانات ہو جائے کہ انشاءاللہ بات بننے والی ہے، اور جب تک اس طرح کی کوئی صورتحال نہ بنے تو پھر وہ ہر کسی لڑکی کو دیکھنا یہ مناسب عمل نہیں ہے، اس سے اس کا بھی دل دکھتا ہے کہ بات صحیح نہیں ہے، اور پھر اس طرح کتنے لوگ آ رہے رشتے آ رہے، بچیوں پر بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے اپنے خواتین کے ذریعے بات طے کرنی چاہیے، اور جہاں یہ ہو کہ گھر والے مطمئن ہو، خواتین نے جا کر دیکھ کر اطمینان کا اظہار کیا، فیصلہ کیا، وہاں اگر لڑکا ایک نظر دیکھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، بس اس حد تک گنجائش ہے، لیکن وہاں بیٹھے رہنا اور یہ کرنا وہ کرنا، بار بار دیکھنے کا مطالبہ کرنا، یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب، ایک خاتون کی طرف سے سوال ہے کہ میں ڈائیورسڈ ہوں، یعنی مجھے طلاق ہو گئی ہے، بہت دعائیں کرتی ہوں دن رات سیکنڈ میریج کے لیے، پلیز بتائیں کیسے ہینڈل کروں؟ یہ ڈائیورس ایک آزمائش ہے یا سزا جو ہسبینڈ چھوٹی چھوٹی بات پہ دیتے ہیں؟ پلیز مجھے اس کا جواب دیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل یہ طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اور جو ایک رشتہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو حضرات خواہ مرد و خواتین ہوں اس میں سنجیدگی سے کام نہیں لیتے، ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتے، تو عموماً اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ اس میں بھی کوشش یہ کریں کہ اپنے ماحول کے جو بزرگ حضرات ہیں ان کے سامنے معاملات کو رکھیں، جذباتی فیصلہ خود سے کر لینا، کسی سے پوچھنا نہیں، اور اس سے گھر دربار برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، ہر بندے کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مزاجوں میں فرق ہے تو اپنے بزرگوں سے، بزرگ خواتین سے، مردوں سے، خاندان کے لوگوں سے، اسلوب یہی ہے، طریقہ کار بھی یہی ہے تاکہ یہ گھر بچ سکے۔ صرف یہ نہیں کہ میاں بیوی دونوں متاثر ہوتے ہیں، خاندان متاثر ہوتا ہے، اگر اللہ نے اولاد دی تو اولاد بھی متاثر ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ جلد بازی کا فیصلہ ہونا نہیں چاہیے۔ جس طرح شادی کرتے ہو سوچ سمجھ کے ہم لوگ شادی کرتے ہیں، اس طرح اگر کوئی اس رشتے کو ختم کرنا ناگزیر ہو تو بڑوں کے مشورے سے کیا جائے۔ تو ایک طلاق سے یا دو طلاق سے جب عدت گزر جاتی ہے تو اسی سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی بھی 3 طلاقیں ایک ساتھ نہ دیے جائیں۔ اولاً طلاق کا معاملہ ہی خود ناپسندیدہ ہے، تو ناپسندیدہ لفظ کو بار بار کیوں استعمال کریں؟ ایک ہی طلاق کے بعد جب عدت گزر جائے گی تو نکاح ختم ہو جائے گا، اس کے بعد دونوں فریقوں کو سوچنے کا موقع ملے گا، اگر وہ دونوں بہتر انداز سے گزار سکتے ہیں، اور یہ ذہن میں ہو کہ اب کے دفعہ نکاح کے بعد اپنی وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جن غلطیوں کی بنیاد پہ ہمارا یہ نکاح متاثر ہوا۔ اس لیے غلطی صرف عورت کی طرف سے نہیں ہوتی، صرف مرد کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ جانبین کی طرف سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر دونوں اپنی غلطیوں کو سمجھنے پہ آ جائے اور آئندہ کے لیے عزم ہو تو پھر دوبارہ صورت بن سکتی ہے، یعنی دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا ایک طلاق یا 2 طلاق کی شکل میں۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، ان معاملات میں جلد بازی سے بالکل کام نہیں لینا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔
بھائی عبد الخالق صاحب آپ کے پاس کچھ سوالات آئے ہوں گے، اس میں سے آپ پوچھنا چاہیں؟ جی لائیو اسٹریمنگ میں ایک سوال ہے، ہدایت اللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا اور بہت قرض دار ہو گیا ہوں، تو ہمارے لیے دعا بھی کریں اور وظیفہ بھی بتا دیں، تو کچھ وظیفہ ان کے لیے عنایت ہو جائے۔ اس کے لیے تو ایک تو یہ کہ سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے یا رزاق ہو یا وہاب ہو یا فتاح ہو، یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اور جائز حلال کاروبار کے اختیار کرنے کے لیے جو ذرائع ہے ان کو بھی استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ اپنے مخلوق کو رزق عطا فرمائیں گے، تو کچھ صحیح راستے پہ کوشش ہو، ناجائز کوئی راستے اختیار نہ کیا جائے، اور پھر یہ جو وظائف بیان کیے گئے ان پر اگر عمل ہو تو انشاءاللہ ضرور بھی اللہ تعالیٰ حلال روزی عطا فرمائیں گے۔ جی یہ نصر اللہ خان صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کہ اخوت پروگرام ایک ادارہ ہے جو 20,000 روپے قرض دیتا ہے، پہلے 220 روپے رجسٹریشن فارم ہے، پھر 200 روپے تکافل کے لیے لیتے ہیں، تو یہ قرض لینا کیسا ہے؟ اخوت کا ادارہ بہت پرانا ہے، اس میں تبدیلیاں بھی آئی ہیں، اور نئی شکل میں بھی شاید یہ ادارہ کام کر رہا ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شرعی ایڈوائزر ہے یا نہیں، وہ ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں، اور ان کے پیچھے کون سے فتوے ہیں یا کن علماء سے انہوں نے رجوع کیا۔ جب مکمل تفصیلات سامنے آئے تو اس کے متعلق کوئی رائے دی جا سکتی ہے، اور یہ پھر زبانی فتویٰ نہیں ہوگا بلکہ تحریری طور پر تمام تفصیلات کو سامنے رکھ کر اس کا جواب لیا جا سکتا ہے۔ جی محمد زاہد فاروقی پوچھتے ہیں کہ یہ بھی لائیو سوال ہے کہ آج کل وزیر اعظم نے نوجوان اسکیم نکالی ہے جس میں یہ بلا سود قرضے دے رہے ہیں، تو کل 21 بینک ہیں جس میں سے ایک میزان بینک بھی ہے، تو کیا اس اسکیم سے قرضہ لے سکتے ہیں، لینا جائز ہے؟ اگر جس طرح بات کہی جا رہی ہے کہ بلا سود ہے تو کوئی بھی بینک دے سکتا ہے، اور وہ تو حکومت کی طرف سے تعاون ہے اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے ہم ملکی حضرات کے ساتھ، کہ یہ کسی نہ کسی درجے میں اگر اس میں کوئی اضافی رقم نہیں ہے اور حکومت ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے تو کوئی بھی بینک اگر یہ اس کام میں حصہ لے سکتا ہے۔ مفتی صاحب اس سوال میں مزید کچھ معلومات ایڈ کروں گا۔ میں نے اس میں کچھ معلومات کی تھی، یہ بھی سودی قرض ہے، البتہ اس کا سود گورنمنٹ خود ادا کرے گی، اور اگر کبھی گورنمنٹ سود ادا نہیں کرتی تو وہ سود پھر یہ جو عوام الناس جو یہ قرض لیں گے وہ سود ادا کریں گے۔ پھر وہ شروع میں شرط تو یہی البتہ ہے، عوام کے سامنے یہ یعنی ابتدا میں یہ کہ بلا سود قرض ہے، لیکن یہ بھی سودی قرض ہے، گورنمنٹ سود دے گی، اور اگر کبھی گورنمنٹ رک گئی تو پھر عوام جنہوں نے یہ رقم لی ہوگی انہیں سود دینا پڑے گا۔ بہرحال وہ حکومت سود لے یا کوئی پرائیویٹ کوئی بندہ لے، جہاں سودی نظام ہوگا تو اس کا جواز نہیں ہوگا، اس لیے تو وہ ذمہ دار افراد کو چاہیے کہ سودی جو معاملات ہے اسے گریز کرنا ضروری ہے، سب کے لیے، عوام کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی۔ جزاک اللہ۔ کوئٹہ سے سمیع اللہ صاحب پوچھتے ہیں کہ مرحوم باپ کے لیے قربانی خریدی تھی لیکن ایام قربانی گزر گئے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب اگر قربانی کر لیں تو گوشت خود اور مالدار کو دے سکتا ہے یا نہیں؟ اب تو یہ ہے کہ وہ درمیانہ درجے کے بکرے کی قیمت صدقہ کرنا ہوگا۔ اب عید کے دن گزرنے کے بعد ہم جانور ذبح نہیں کر سکتے، تو درمیانے بکرے کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت صدقہ کرنی ہوگی۔ مفتی صاحب انہوں نے جانور، ان کے سوال سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے جانور خرید لیا ہے، تو اگر جانور خرید لیا ہے تو اس صورت میں اسی جانور کو وہ صدقہ کر دیں یا رقم صدقہ کریں؟ اب تو یہ کہ درمیانے بکرے کی قیمت ہی صدقہ ہوگی نا یہ۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ کراچی سے عائشہ طاہر صاحبہ، ان کا سوال جو ہے شاید پہلے سوال سے یہ متعلق ہے، میری شوہر سے 2 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں لیکن اب شوہر واپس ملنا چاہتے ہیں، میں نے 3 دن استخارہ لینے کے لیے کہا، 2 دن ہو گئے، پہلی رات دیکھا کہ فجر کے وقت سب گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھایا اور میرے کپڑے کھڑکی پر لٹکے ہیں،
اور ہوا بہت چل رہی ہے۔ دوسرے دن دیکھا کہ ہلکی بارش ہو رہی ہے پر ایک دم سے گھر کے باغ میں بہت سارا پانی آ گیا اور میں ڈوب رہی ہوں۔ تو میرے والد نے مجھے نکالا اور پھر میرے والد ڈوبنے لگے تو میں نے انہیں نکالا اور رات کا وقت ہے۔ بہرحال استخارہ میں جو صورتحال یا خواب میں کوئی صورتحال سامنے آتی ہے تو یہ تو یعنی جو تعبیر دینے والے حضرات ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے، اور جہاں تک شرعی اصول کا معاملہ ہے کہ 2 طلاقیں دی ہیں اور اگر عدت گزر بھی گئی تو دونوں آپس میں باہم رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات ضرور سمجھیں کہ استخارہ کسی نکاح کو برباد نہیں کرتا۔ بہت سارے وہ حضرات ہیں جنہوں نے یعنی بہت اچھے خواب نظر آئے استخارہ کے نتیجے میں اور اس کے بعد بھی رشتہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ مطلب ہرگز لینا نہیں چاہیے کہ استخارہ نے نکاح کو برباد کر دیا۔ یہ انسان کی بیہیویئر ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں۔ ایک دوسرے کو اگر خیال کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ تو اس میں ہر فرد کو سوچنا چاہیے کہ جو پیچھے جو زندگی گزری ہے اگر وہ اس کے بعد دوبارہ شادی کرنے کے بعد وہی اگر دہرائیں گے تو پھر تو یہ کوئی پائیدار کام نہیں ہوگا۔ اسی لیے استخارہ کرنا مسنون عمل ہے، ضرور کریں، لیکن اصل تعلق ان کے اپنے معاملات کے ساتھ ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو دوبارہ نکاح کر لینا چاہیے، اچھا ہے، لیکن آئندہ کے لیے صرف ایک طلاق کے مالک رہیں گے شوہر۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب کراچی سے ہدایت اللہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا اور بہت قرض دار ہو گیا ہوں، آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں اور وظیفہ بھی بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے، آپ جو جائز طریقے سے کام شروع کریں، اللہ کا نام لے کر پابندی سے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ کاؤنٹر سیل کو آپ ضرور دیکھیں کہ اگر آپ روزانہ 5,000 روپے لے رہے ہیں کاؤنٹر سیل کے حوالے سے، یعنی اتنی آمدنی روزانہ آپ کو ہو رہی ہے، اور آپ گھر کے اخراجات کے لیے 7,000 8,000 لے رہے ہیں تو یہ کاروبار تو خود ہی ڈوب جائے گا۔ اس میں تو کسی چورا ڈاکو کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کا بیلنس رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر 5,000 روزانہ کاؤنٹر سیل ہے تو آپ کم از کم 1,000 2,000 ضرور بچائیں، ورنہ اس دکانداری کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہی نکلے گا جو سرمایہ وہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بنیادی شرط یہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ رکی ہوئی تو نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ رک جائے تو وہ بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اس میں اس حوالے سے دیکھیں کوئی حرام مال تو شامل نہیں ہے، تو یہ دیکھ رہے اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو آزمائش ہے، اور اس کے لیے پھر سورہ واقعہ پڑھیں اور یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا وہاب ہو اس کو جاری رکھیں۔ حلال ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کے لیے روزی مقرر کی ہوئی ہے، تو حلال ذریعے سے آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جائز اور بہتر آمدنی والا کاروبار عطا فرمائے، جس سے آپ کے قرضے بھی ادا ہو جائیں اور گھر کے تمام ضروریات بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی تکمیل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جی مفتی صاحب، آصف عالم صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ دراز اپلیکیشن نے کے الیکٹرک کا بل آن لائن بھرنے پر 10% ڈسکاؤنٹ دیا ہے، تو میں نے اپنے 2 پڑوسیوں کو بھی بتایا مگر ان کے پاس کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ وغیرہ میں پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے مجھے آن لائن بھرنے کو کہا آخری تاریخ کی وجہ سے، تو میں نے 10% ڈسکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ یوز کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے بھر دیے ہیں بل۔ تو اب یہ ڈسکاؤنٹ کے پیسے مجھے رکھنا جائز ہیں یا میں پڑوسیوں کو ڈسکاؤنٹ والے پیسے دوں گا؟ کیونکہ انہوں نے خود نے نہیں کیا، ہر چیز کے کوئی ضابطے قاعدے ہوتے ہیں، تو جو بندہ خود کرے گا وہ مالک ہوگا۔ اگلے والوں کے لیے اگر قانونی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے تو ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ جی یہ عبید اکراش صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص قسطوں پر کسی کو رکشہ دیتا ہے، مثال کے طور پر 10,000 روپے ماہانہ قسط ہے، اور ساتھ ہی وہ شرط لگاتا ہے کہ جب تک مکمل قسط ادا نہیں ہوگی تب تک یہ رکشہ آپ کے پاس بطور بھاڑے کے ہے، کرائے کے طور پر ہے، تو روزانہ کے 100 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ گویا اگر 10 ماہ کی قسطیں ہیں تو مکمل قیمت 1,00,000 روپے ہوئی، روزانہ کے 100 روپے بھاڑے کی مد میں 30,000 روپے ہوئے، تو اب رکشہ 1,30,000 کا ہوا۔ تو یہ ایسا کاروبار درست ہے یا نہیں؟
اصل میں بات وہی ہے جو شروع میں نے بات کہی قسطوں کے حوالے سے، کہ اگر وہ رکشہ اگر لے رہے ہیں تو پہلے مدت مقرر کرے کہ اتنی مدت میں ہم اس کی قیمت کی ادائیگی کریں گے، اور کل قیمت بھی متعین ہو جائیں کہ اگر 1 لاکھ جو بھی قسطوں میں رقم بن رہی ہیں تو شروع میں طے کرے کہ اتنی رقم کل قیمت اتنی ہوگی، ادائیگی کی مدت کتنی ہوگی، اور تیسری شرط ہے کسی وجہ سے اگر تاخیر ہو جائے تو اس پہ کوئی جرمانہ عائد نہ کیا جائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ڈیلی وہ لے رہے 100 روپے کے حساب سے، لیکن لے وہی رہے جو رقم طے ہوئی ہے، کہ بجائے اس کے کہ ایک مہینے کے بعد ہم 3000 دیں یا 4000 دیں، اس طرح معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے کہ رکشہ خریدار کے لیے بھی 100 روپے ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور اگلے والوں کا بھی روزانہ اطمینان ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے مجھے مل رہے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہوگی قسطوں کے شکل میں بھی جو بات پہلے سے طے ہوئی ہے 1,30,000 کے فرض کر لیں تو یہی رقم لی جائے گی، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جی، یہ ارشد زمان کراچی سے پوچھتے ہیں کہ ایک لڑکی کو اس کی نانی نے 6 تولہ سونا بنا کر دیا ہے، مگر سونا ابھی لڑکی کی ملکیت پہ نہیں ہے، جب لڑکی کی شادی ہوگی تو لڑکی کو دیا جائے گا، آیا اب اس لڑکی کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ مسئلہ ہے کہ اولاً تو اگر اس کو یعنی اگر لڑکی بالغ ہے پھر تو ملکیت آنے کے لیے قبضہ ضروری ہے، کہ جب تک وہ اس کے ہاتھ میں زبر نہیں جائے گا تو وہ مالک نہیں کہلائے گی، اور نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی، بالغ ہونے کے بعد اس کا حکم لاگو ہوگا۔ اب اگر یہاں اس کو مالک بنا کر بھی دے دیا لیکن ہے نابالغ تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور اگر مالک بنا کر نہیں دیا تو دینے والے ابھی بھی مالک ہے، جب مالک ہے تو ان پہ زکوٰۃ آئے گی، والدہ دے یا والد دیں، مالک نہیں بنایا، صرف یہ کہہ دیا، ہینڈ اوور بھی نہیں کیا، اور بچے بھی بالغ ہے اور اس کے ہاتھ میں چیز نہیں گئی تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، بلکہ جو مالک ہے خواہ والد ہو یا والدہ ان پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو یہاں اس لڑکی کو زکوٰۃ دینے کے لیے وہ سوال پوچھ رہے ہیں، وہ اس لڑکی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر وہ سید نہ ہو، سادات سے تعلق نہ ہو، اور اس کی ملکیت میں سونا چاندی زیورات سب فالتو سامان ٹی وی VCR وغیرہ سب ملا کر بھی اگر 5.5 تولہ چاندی کی مالک بن جاتی ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا، عشر بھی دینا جائز نہیں ہوگا، البتہ اگر وہ اور سید بھی نہ ہو، البتہ اگر اس کے پاس اس تفصیل کے مطابق نصاب نہیں ہے اور وہ تو پھر وہ سید بھی نہیں ہے تو اس کو کوئی آدمی زکوٰۃ دینا چاہیں تو مالک بنا کر ہینڈ اوور کے ساتھ پھر وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور لڑکی مالک بھی بن جائے گی۔ جزاک اللہ۔ معزز و مکرم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دیکھیے پوچھیے مفتی صاحب سے۔ یہ پروگرام ہفتے میں 2 دن ہوتا ہے، جمعہ والے دن جامعۃ الرشید سے ہمارے مہمان خصوصی مفتی محمد صاحب ہوتے ہیں، منگل والے دن ہمارے ساتھ جامعۃ الرشید سے مفتی محمد صاحب ہوتے ہیں، اور جمعہ والے دن ہمارے ساتھ دارالعلوم کراچی کی مشہور و معروف ہستی مفتی عبد المنان صاحب ہوتے ہیں۔ آپ بھی اگر، اور یہ پروگرام 7:30 بجے آئندہ سے 7:30 بجے شروع ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی اگر اپنے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی لائیو ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار میں یا درسقرآن.com کے ان باکس میں اپنا سوال تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال کے شروع میں یا آخر میں اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھنا مت بھولیے۔ اب جو ہمارے پاس سوالات آئے ہیں ان میں مزید وہ سوالات لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، اسلام آباد سے حمزہ صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اسائنمنٹ لکھ کر دیں اور یونیورسٹی کی طرف سے اجازت نہ ہو کہ کسی دوسرے سے لکھوائی جائے تو ایسی اسائنمنٹ لکھ کر دینا کیسا ہے اور اس کے پیسے لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک طرح کا جعلی کام ہے کہ آرٹیکل کسی اور نے لکھا اور کوئی اپنے امتحان کے لیے ایگزام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، قانوناً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا اس میں کسی طرح کی مدد کرنا کہ لکھ کر خاص طور پر لکھ کر دینا یہ تو غلط ہے۔ باقی کسی کی رہنمائی کرنے کے لیے اس سبجیکٹ کی تیاری کے لیے فلاں بکس آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، اس حد تک ہے، لیکن اگر اس کی جگہ خود لکھ کر دے رہے تو یہ نقل ہے اور جائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ نبیلہ عظیم صاحبہ یہ کراچی سے پوچھتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ، لائیو انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ میرے ہسبینڈ عمان میں رہتے ہیں، سسرال میں لڑائی کی وجہ سے مجھ سے 1 منتھ سے بات نہیں کر رہے،
یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں گی کہ ایسی صورتحال میں شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم تو یہ ہے کہ کسی مومن کا اور کسی کا کہ 3 دن تک بات چیت بند کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے. اس سے پہلے دوستے کر لینے چاہیے. اور یہاں تو پورا 1 منتھ ہے، 1 مہینہ ہو رہا ہے، تو یہ غصے کو معاملات کو طے کرنا چاہیے. جب اللہ پاک نے رشتے کو پیدا فرمایا تو اس نے رونا شروع کر دیا عرش الہی کو ستون پکڑ کر کہ اللہ آپ نے مجھے پیدا فرما دیا، لیکن یہ آپ کے بندے رشتوں کو ٹکڑے کریں گے. اللہ نے جواب دیا تم بے فکر رہو، جو تمہیں ٹکڑا کرے گا میں اس کو ٹکڑا کروں گا. اس لحاظ سے ان تمام بہنوں کو، بھائیوں کو، آپس میں رشتہ داروں کو چاہیے کہ یہ جو وقتی طور پر کوئی بات آ جاتی ہے یعنی مرضی کے خلاف، تو درگزر سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ستار ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ہم اس کے بندے ہیں. وہ اتنا مہربان ہے تو ہم بندے ہو کر ان چیزوں کا خیال نہ کریں تو یہ تو شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے. تو یہ تو کافی بڑا عرصہ ہو گیا کہ 1 مہینے سے گفتگو نہیں ہے. یہ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے، معافی تلافی کر کے، جو عذر خواہی کر کے، تاکہ یہ آپس میں جو ان کے معاملات بہتر ہو جائیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو بہتر سے بہتر بنا دے. آمین آمین. مفتی صاحب، ٹڈو آدم سے فاطمہ نور صاحبہ وہ پوچھتی ہیں کہ مدارس میں بچوں کا ختم قرآن ہوتا ہے تو بچے کے والدین گھر پر یا مدرسے میں تقریب رکھتے ہیں جس میں کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، جس میں کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں ہوتا اور نہ ہی اساتذہ کچھ تحفے لیتے ہیں. والدین سے اساتذہ کچھ تحفے لیتے ہیں. ایسی تقریب کر سکتے ہیں اور اس کا کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. قرآن کریم ناظرہ طور پر یا حفظ کے طور پر مکمل کر لینا بہت بڑی سعادت ہے. اللہ پاک ہر انسان کو، مردوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. یہ اتنی بڑی خوشی ہے، اتنی بڑی خوشی ہے. تو اس نعمت کے اظہار کے طور پر کہ بچوں سے کوئی چندہ نہ لیا جائے اور فکس بھی نہ کیا جائے کہ بھئی آپ نے اتنی رقم دینی ہے، والدین پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے، بلکہ اگر کوئی ایک ڈبہ رکھ دیا جائے کہ بھئی یہ جو جس بچے کا ختم ہوگا ہم اس کے لیے تقریب کریں گے، جو جس کا دل چاہے اس میں ڈال دے. تو اس صورت میں جا کے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ رسم نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر والدین یہ محسوس کرے کہ نہیں ہر صورت میں دعوت کرنی پڑے گی تو خواہ چندہ کرے نہ کرے، یہ یعنی خوش دلی نہیں ہے. اس لیے کسی بھی نیکی کے حوالے سے کوئی کام کیا جائے، قدم اٹھایا جائے تو ہمیں شرعی اصولوں کو سامنے رکھنا ہوگا کہ اب یہ ایک طریقہ ہے اجتماعی طور پر. آج کوئی بچہ فارغ ہو رہا ہے، کل کوئی اور فارغ ہو رہا ہے، اور وہ بھی پیسے رکھنے کا طریقہ اس طرح ہو خاموشی کے ساتھ کوئی نہ دیکھے. کوئی 1 روپے دے رہا ہے، 10 روپے دے رہا ہے، ان کی مرضی ہے. خاموشی کے ساتھ کوئی رکھنا چاہے اور اس طرح جو یعنی بچے کی اپنی ملکیت نہ ہو، نابالغ بچوں کی ملکیت میں کوئی دوسرا انسان تصرف کر نہیں سکتا. یہ والدین مالک بنا کر دیں تاکہ یہ مشترکہ طور پر یہ آگے جو دعوت ہوگی تو اس سلسلے میں یہ رقم استعمال ہو سکتی ہے. لیکن ایک رسم ڈال دینا کہ جس کا بچہ فارغ ہو رہا ہے، فاضل ہو رہا ہے، جہاں قرآن کریم کا حافظ بن رہا ہے تو ضرور اتنی رقم لا کر دیں. کھانے پینے میں کافی پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، اس لیے دباؤ کی کوئی شکل نہ ہو تو پھر یہ صورت بن سکتی ہے. جی مفتی صاحب، عبد الخالق جی فیصل مجید صاحب کراچی سے یہ آپ سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ 25 سال سے میں کام کر رہا ہوں میں، تو کوئی کاروبار سیٹ نہیں ہو پا رہا. کاروبار سیٹ ہوتا ہے تو جب وہ پیک پر آتا ہے تو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کاروبار بند ہو جاتا ہے. 6 مختلف کام کیے ہیں اور اب 8 مہینے سے کوئی کام نہیں کر پا. ٹکڑا کرے گا بس کو ٹکڑا کرو. جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ روزی تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اللہ کا وعدہ ہے. تو باقی یہ کہ دیکھیں وہ کام اختیار کریں جو ان کے بس میں ہوں. بعض دفعہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کبھی مقصد ہے کہ باہر جانا پڑتا ہے اور یہاں کوئی روزگار ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی ہر کام اپنے طور پر کر سکے. میں عموماً ساتھیوں کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ کام اس طرح کرنا چاہیے کہ ہر موسم میں چل سکے. اور آج کل جو ہے کام ہے یہ
जनरल स्टोर का काम है, उसमें हर तरह की चीज़ें मिल जाती है کہ کسی کو کوئی بک چاہیے، کاپی چاہیے، پینسل چاہیے، اور اس طریقے سے بستے چاہیے، طرح طرح کی چیزیں. تو گاہک اگر ایک چیز کی دکان ہو تو ممکن ہے وہی آئے گا تو چیز بکے گی، لیکن اگر جنرل اسٹور کے اندر ہر طرح کی چیزیں رکھی رہتی ہے وہ، اور اس میں بہت بڑی رقم شروع میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. رفتہ رفتہ آئٹم سامنے آئیں گے، اسی حساب سے. بات وہی ہے جو پہلے بھی میں بات کہی ہے، کاؤنٹر سیل کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ اگر آپ 5,000 کے خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں اور دکان سے آپ 6,000 لے رہے ہیں تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود ہی دکان بیٹھ جائے گی. تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کر رہے ہیں اور جو آپ کے رینج میں ہے، آپ کسی سے قرضہ نہ لیں، یعنی سودی رقم نہ لیں، قرضہ بھی نہ لیں، اپنی مدت آپ کے تحت. اب ہمارے کراچی میں یعنی اسٹوڈنٹ بریانی والے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ٹھیا لگا کر انہوں نے کام شروع کیا تھا. آج اللہ پاک نے دیکھو کہاں سے کہاں ان کو پہنچایا. تو اس ثابت قدم بھی ضروری ہے، استقامت کے بغیر کام آگے نہیں بڑھتا. اس لیے ہر انسان اپنے رینج کو دیکھے اور جو کام وہ کر سکتا ہے پابندی سے کر سکتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو اور مال حرام بھی شامل نہ ہو اور رویہ بھی لوگوں کے ساتھ اچھا ہو اور اپنا جو سرمایہ اس پہ نگاہ بھی رہے اور کاؤنٹر سیل کو سامنے رکھ کر، تو انشاءاللہ ان اصولوں کی پابندی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ برکت ہی برکت دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ مفتی صاحب، درسقرآن.com کے وقت دینے کے لیے شکریہ. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ مفتی عاصم صاحب، انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، آپ حضرات پوچھے مفتی صاحب سے پروگرام دیکھ رہے تھے اور مفتی عبدالمنان صاحب ہمارے ساتھ تھے لائیو سیشن میں آج. تو بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہے تھے. ماشاءاللہ کافی زیادہ ناظرین نے حصہ لیا اور اپنے سوالات بھیجے، تو ہم سب آپ کے مشکور ہیں. اور درسقرآن.com کے پیجز وغیرہ آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس لائک کرنے کے بعد اس کی جو فالوونگ سیٹنگ ہے تو اس کو بہتر کریں. تو ہمارے لائیو پروگرام دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر کے ویڈیو اور لائیو ویڈیو پر ہائی لائٹ کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو کلک کریں. یاد رہے کہ مندرجہ بالا ہدایت پر پوری طرح عمل نہ کر کے اور صرف لائک فالو کر کے آپ درسقرآن.com کے فیس بک پیج کی کوئی ایک بھی نوٹیفیکیشن اپنے نیوز فیڈ میں حاصل نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ درسقرآن.com کی قیمتی ویڈیوز سے محروم ہیں. تو براہ کرم بتائی گئی سیٹنگ کو فالو کریں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ درسقرآن.com کے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں گے. ملتے ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ. جمعہ والے دن کا پروگرام تھا آج. یہ منگل کو انشاءاللہ مفتی محمد صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو کوشش ہم نے کی ہے کہ سب کے سوالات اس پروگرام میں شامل کر لیں، لیکن جن کے رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم منگل والے دن شامل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.